उन दिनों मेरी तैनाती ज़िला गुजरानवाला की तहसील वज़ीराबाद के एक थाने में थी। माह मार्च की एक खुशगवार सुबह मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं जैसे ही जाकर कमरे में बैठा, हवलदार अमीर खान ने मेरे पास आकर इतला दी, मलिक साहब, 7 वाले पिंड में कत्ल की एक वारदात हो गई है। इस 7 वाले पिंड का कोई नाम तो होगा? मैंने सवालिया नज़र से हवलदार की तरफ देखा। जी मलिक साहब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, मैं मौजा किला खुदाबख्श की बात कर रहा हूँ। किला खुदाबख्श मेरे थाने से 2 मील के फासले पर मशरिक में वाक़ था। यह लगभग 1000 नफूस पर मुश्तमिल एक मुतवस्सित साइज़ का गांव था जो दरियाए चनाब के किनारे पर आबाद था। कौन कत्ल हो गया है भाई? मैंने पूछा। मकतूला का नाम जाहिदा परवीन है मलिक साहब, अमीर खान ने बताया। इसका घरवाला बाहर बैठा है। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने बरामदे में चौबी बेंच पर एक दराज कामत शख्स को सर झुकाए बैठे देखा था। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, मकतूला के खामिद को अंदर बुलाओ। 1 मिनट से भी पहले मर्द मज़कूर मेरे सामने हाजिर था। उसका नाम जावेद भट्टी मालूम हुआ। जावेद की उम्र 35 साल के आसपास थी। वो गंदुमी रंगत का मालिक एक मजबूतुल बदन दराज कामत शख्स था। मैंने इसे बैठने के लिए कहा तो वो मेज़ की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गया। वो अपनी वज़ेक़ते और हरकत व सकनात से एक सुलझा हुआ इंसान दिखाई देता था। इसके अंदाज़ो अतवार से देहातीपन नहीं झलकता था। मुझे बताओ कि मामला क्या है? मैंने जावेद से इस्तफसार किया। थानेदार साहब, मैं पिछले 5 साल से बरतानिया में मुकीम हूँ। वो शाइस्ता मगर बोझल लहजे में खोया हुआ। मैंने वहाँ दिन रात मेहनत की और 1 साल पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाने में कामयाब हो गया। मैं और जोसेफिन मिलकर इस रेस्टोरेंट को संभालते हैं। मैंने कहते कलामी करते हुए सवाल किया, कौन जोसेफिन? क्या वो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर है? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। जोसेफिन मेरी लाइफ पार्टनर है। 2 साल पहले मैंने जोसेफिन से शादी की थी। इस रेस्टोरेंट को बनाने और चलाने में इसने मेरी बहुत मदद की है। इसका मतलब ये हुआ कि जोसेफिन तुम्हारी दूसरी बीवी है? जी थानेदार साहब, इसने इस बात में जवाब दिया। यही हकीकत है। अगर जोसेफिन को पता चलता कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ तो मेरी शरीके सफ़र बनने के लिए कभी तैयार न होती। वैसे मैंने सोच लिया था कि जोसेफिन को हक़ाइक़ से आगाह कर दूंगा, मगर इससे पहले ही मुझे इमरजेंसी में पाकिस्तान आना पड़ गया। क्या तुम्हारी पहली बीवी मकतूला जाहिदा परवीन इस राज से वाकिफ़ थी कि तुमने विलायत में किसी मेम से दूसरी शादी कर ली है? मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर इस्तफसार किया। इसने नफ़ी में गर्दन हिलाने को काफ़ी समझा। भट्टी साहब, मैंने सपाट आवाज़ में कहा, तुम्हारी शादी के मामलात पर बाद में तफसीली बात करेंगे। फिलवक्त तुम मुझे चाय बकुआ पर ले चलो। वो फर्माबरदारी से बोला, जो हुक्म थानेदार साहब। मैंने फिलफौर एक टांगे का बंदोबस्त किया और कांस्टेबल आबिद अली की हमराही में जावेद भट्टी के साथ मौजा किला खुदाबख्श की सिमत रवाना हो गया। रास्ते में मकतूला के शौहर जावेद से मैंने मुतअद्दिद सवालात किए, जिनकी रोशनी में जावेद के जवाबात ने मुझे एक ख़ास ज़ाविये पर गौर व फिक्र करने की दावत दी थी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, किला खुदाबख्श नामी वो पिंड मेरे थाने की मशरक़ की जानिब 2 मील के फासले पर दरियाए चनाब के किनारे वाक़ था। हम दरिया के साथ साथ बहते हुए पानी की मुखालिफ सिमत सफ़र करते हुए दोपहर में मौजा किला खुदाबख्श पहुँच गए। जावेद भट्टी का मकान गांव के वस्त में वाक़ था। वो 13-14 मरले का एक साफ़ सुथरा घर था। कराची के रहने वाले इसे 450 गज पर तामीर शुदा घर समझ लें। मज़कूरा मकान में सिर्फ 3 अफराद रहते थे। जावेद भट्टी, इसकी माँ गफूरा बीबी और जावेद की पहली बीवी जाहिदा परवीन, जो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही थी। जावेद मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ जाहिदा की लाश एक चारपाई पर पड़ी थी। इस घर के अगबी हिस्से में 2 बड़े कमरे पहलू ब पहलू बने हुए थे। इनके आगे एक लंबा बरामदा था। इसके बाद कुशादा सहन था। 2 अफराद यानी गफूरा बीबी
اور اس کی بہو زاہدہ پروین کی ضرورت کے حساب سے وہ کافی بڑا گھر تھا۔ موسم سرما رخصت ہو چکا تھا اور باہر کی آمد تھی، تاہم ابھی رات میں اچھی خاصی خنکی ہو جاتی تھی، لہٰذا گاؤں والوں نے کھلی فضا میں سونا شروع نہیں کیا تھا۔ زاہدہ پروین کی لاش ایک چارپائی پر پڑی تھی، اس کی شہرک پر کوئی تیز دھار چھری چلا کر اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والے خون نے بستر کو بھگو دیا تھا، تاہم وہ خون جم چکا تھا۔ باطی نظر میں مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ بد نصیب زاہدہ کی موت رات کے آخری پہر میں کسی وقت واقع ہوئی تھی۔ تھوڑی سی تلاش کے نتیجے میں اعلی قتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ ایک تیز دھار چھری ہی تھی، جس کے پھل پر لگا ہوا خون بھی پوری طرح جم چکا تھا۔ مذکورہ چھری مجھے مقتولہ کی چارپائی کے نیچے پڑی ملی تھی۔ میں نے جائے وقوع کی ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد زاہدہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے کانسٹیبل عابد علی کی نگرانی میں ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور خود اہل خانہ سے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا۔ غفورہ بی بی کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی اور صحت کے لحاظ سے وہ 80 کے پیٹے میں نظر آتی تھی۔ علاوہ ازیں اس کی قوت سماعت اور بینائی بھی خاصی حد تک کمزور ہو چکی تھی، سو میں نے اسے بات کے لیے چھوڑا اور پہلے جاوید بھٹی کا انٹرویو شروع کر دیا۔ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے سے پہلے میں نے اس گھر کا تفصیلی معائنہ بھی کر لیا تھا۔ جاوید، زاہدہ والی چرپائی کے ساتھ ایک دوسری چرپائی بھی بچھی ہوئی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گزشتہ رات اس چرپائی پر کون سویا تھا؟ دونوں چارپائیوں پر باقاعدہ گرم بستر بھی لگا ہوا ہے۔ تھانے دار صاحب، جیسا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں صرف 2 ہی کمرے ہیں، اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بوجھل آواز میں جواب دیا۔ دونوں کمروں میں 2 چرپائیاں بچھی ہوئی ہیں۔ جب میں یہاں نہیں ہوتا تو زاہدہ اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتی ہیں۔ میں سال میں ایک بار چند دن کے لیے پاکستان آتا ہوں تو پھر میں اور زاہدہ الگ کمرے میں سوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ سوتے تھے۔ وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے اس دوران میں سے کوئی سوال نہ کیا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ان لمحات میں وہ جذبات کی پاڑ پر تھا۔ زاہدہ کی موت نے اسے اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ چند لمحات کی سکوت کے بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ زاہدہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی۔ رات کے پہلے پہر ہم دونوں میاں بیوی بستر پر تھے۔ وہ مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، میں معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی ناراضگی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اور 1 منٹ، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا، زاہدہ کس بات پر تم سے خفا تھی؟ وہ تم سے جھگڑا کیوں کر رہی تھی؟ کیا اسے تمہاری دوسری شادی کی بھنک پڑ گئی تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ بیزاری سے بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، تو پھر کیسا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر سال چند روز کے لیے میں پاکستان آتا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور میرا یہ دورہ عموماً دسمبر یا جنوری میں ہوتا ہے، لیکن اس سال مجھے مجبوراً مارچ میں دوبارہ یہاں آنا پڑا، حالانکہ 4 ماہ پہلے میں گھر سے ہو کر گیا ہوں۔ ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ تمہیں دوبارہ پاکستان آنا پڑا؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز آواز میں استفسار کیا۔ 8 مارچ کو مجھے ایک تار موصول ہوا تھا، وہ میرے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے بتانے لگا۔ اس تار میں میرے لیے ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والا پیغام تھا، جس کے مطابق میری اماں کی موت واقع ہو گئی تھی اور مجھے فوری طور پر گھر پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا، لہٰذا میں نے افراتفری میں فلائٹ پکڑی اور چلا آیا۔ گھر پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ اماں تو ٹھیک ٹھاک اور باقید حیات ہیں۔ وہ ٹیلی گرام تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ اس تار پر بھیجنے والے کا نام زاہدہ پروین لکھا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس تار کے بارے میں زاہدہ سے پوچھ تاچھ کی تھی؟ ظاہر ہے، سب سے پہلے تو میں نے اسی سے انکوائری کی تھی، اس نے زور دے کر کہا، لیکن وہ اس تار کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔
बल्कि वो तो मेरी आमद पर भी खासी खुश नज़र आ रही थी कि इस बार मैं 4 माह के बाद ही घर आ गया हूँ। अगर ऐसा है तो फिर पिछली रात वो किस बात पर तुमसे झगड़ा कर रही थी? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। अभी तुमने ही मुझे बताया है कि वो किसी मामले को लेकर नाराज़ थी और तुम उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो गुस्सा थूकने को तैयार नहीं थी, इसलिए तुम अलग चारपाइयों पर सोए थे। इसका मुतालबा था कि मैं इसे भी अपने साथ इंग्लैंड ले जाऊं। वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। मैंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, और फिर अगर मैं किसी तरह इसे यहाँ से ले भी गया तो पीछे मेरी ज़ईफ़ माँ अकेली रह जाएगी। इस मसले के हल के तौर पर जाहिदा ने मुझसे कहा कि मैं इन दोनों को अपने पास विलायत बुला लूँ। आप खासे समझदार इंसान हैं थानेदार साहब। आप मेरी मुश्किल को बआसानी समझ सकते हैं। माँ और बीवी को अपने साथ बरतानिया ले जाकर मुस्तकिल वहाँ रखना नामुमकिन की हद तक दुश्वार तो है ही। इस पर सबसे ख़तरनाक इशू ये था कि जब जोसेफिन और जाहिदा को ये पता चलता कि वो एक दूसरे की सौतन है तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाता। ये मामला कोर्ट में जाता और मुझे धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ता। ब्रिटिश कानून मेरे मुकाबले में जोसेफिन की सुनता, और बरसों की मेहनत से मैंने जो रेस्टोरेंट वहाँ बनाया है वो मेरे हाथों से निकलकर जोसेफिन की कस्टडी में चला जाता। आप मेरी मजबूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं किसी भी कीमत पर जाहिदा को इंग्लैंड लेकर नहीं जा सकता था। मैं तुम्हारे हालात को समझ सकता हूँ जावेद, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। 2 घोड़ियों का सवार हमेशा मुंह के बल ज़मीन पर गिरता है, और अगर इनमें से एक घोड़ी गोरी मैम हो तो गिरने के बाद इसका बचना मुहाल है। अगर तुम जाहिदा को वहाँ ले जाते या जोसेफिन को यहाँ ले आते तो इन दोनों की मुलाकात किसी एटमी धमाके से कम ना होती। बहरहाल मैं सांस हमवार करने की गर्ज से रुका और फिर कहा, क्या वो टेलीग्राम तुम्हारे पास महफूज है जिसने तुम्हारी दौड़ें लगवा दी थी? उसने इस बात में जवाब दिया, जी, वो मेरे सामान में रखा हुआ है। क्या तुम मुझे वो तार दिखा सकते हो? जी ज़रूर। ये कहते हुए वो मेरे पास से उठकर चला गया। पुलिस डिपार्टमेंट भी एक ऐसा सरकारी महकमा है जिससे वाबस्ता अफराद को हर पल एक शक की कैफियत से गुजरना पड़ता है। खुसूसन किसी केस की तफ्तीश के दौरान में तो बाज़ औक़ात अपनी ज़ात को भी शक के दायरे में रखकर पेश कदमी करना होती है। मकतूला जाहिदा परवीन के कत्ल के मुअम्मे को हल करने की गर्ज से मैं इसके शौहर जावेद भट्टी को भी शक की निगाह से देख रहा था। आप इसे मेरी महकमा जाती मजबूरी समझ लें। जावेद की वापसी कमोबेश 2 मिनट के बाद हुई और मेरे पास आकर उसने एक लिफाफा मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, थानेदार साहब, वो तार इसी लिफाफे में है। मैंने लिफाफा खोलकर मज़कूरा तार के मुख्तसर मज़मून को पढ़ा, जिससे ये साबित हो गया कि जावेद ने मुझसे किसी नौइयत की गलत बयानी नहीं की थी। मैंने इस लिफाफे को अपनी जेब में रखते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, मैं ज़रूरी चेकिंग के लिए इसे अपने पास रख रहा हूँ। बाद में तुम्हें वापस कर दूँगा अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है जनाब, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। मैंने पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया, क्या इस टेलीग्राम के बारे में तुमने अपनी विलायती बीवी जोसेफिन को बताया था? जी हाँ, उसने इस बात में जवाब दिया। ये तार मेरे रेस्टोरेंट के एड्रेस पर आया था, लिहाजा ये मामला जोसेफिन से छुपा नहीं रह सकता था। जब जोसेफिन को पता चला कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है तो इसने जल्द से जल्द मुझे पाकिस्तान पहुंचने को कहा था। वो खुद मेरे साथ एयरपोर्ट तक आई थी। क्या जोसेफिन ने तुमसे तार भेजने वाली जाहिदा परवीन के बारे में कोई सवाल नहीं किया था? मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर इस्तफसार किया। जी, इसने मुझसे पूछा था कि टेलीग्राम भेजने वाली जाहिदा परवीन कौन है। इसने बताया, और जवाब में मैंने इसे एक बहाना कर दिया था। कैसा बहाना? मैंने पूछा। यही कि जाहिदा परवीन मेरी दूर के एक रिश्तेदार है और वो भी हमारे गांव ही में रहती है, जावेद भट्टी ने जवाब दिया। जाहिर है मैं जोसेफिन से ये तो नहीं कह सकता था कि टेलीग्राम भेजने वाली मेरी पहली बीवी है। जाहिर है, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। थानेदार साहब, वो मिन्नतरेज लहजे में बोला, टेलीग्राम भेजने के लिए टेलीग्राफ ऑफिस तक जाना ज़रूरी है और ये काम जाहिदा की बस का तो नहीं था। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके
آپ یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ ٹیلی گرام بھیجنے والا کون ہے۔ اگر اس بندے کا سراغ مل گیا تو مجھے یقین ہے آپ کا خاص زاہدہ کے قاتل کی گردن تک بھی پہنچ جائے گا۔ جاوید بھٹی، تم بالکل میرے انداز ہی میں سوچ رہے ہو، میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ٹیلی گرام اسی مقصد کی خاطر میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اس نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا۔ تم دونوں میاں بیوی گزشتہ رات لڑ جھگڑ کر الگ الگ چارپائی پر سو گئے تھے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے مقتولہ کے شوہر سے پوچھا۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تمہیں زاہدہ کی موت کے بارے میں کب پتہ چلا تھا؟ آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو زاہدہ اپنے بستر پر مردہ پڑی تھی، اس نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور بستر پر ہر طرف خون ہی خون تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ پچھلی رات تم کتنے بجے سوئے تھے؟ میرا خیال ہے کہ 11 اور 12 کے درمیان۔ اور اس وقت زاہدہ ٹھیک ٹھاک تھی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، رات کو سو جانے کے بعد سے آج صبح تک تم اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے؟ جی ہاں، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں جب بھی برطانیہ سے پاکستان آتا ہوں تو آب و ہوا کی تبدیلی کے باعث میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس کے لیے مجھے بار بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاؤں کے واش روم فصلوں سے بھرے ہوئے کھیتی ہوتے ہیں۔ پچھلی رات کے مروڑ اور گڑبڑ کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی اور رفع حاجت کے لیے مجھے کھیتوں کا رخ کرنا پڑا تھا۔ یاد کر کے بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم رفع حاجت کی خاطر رات کتنے بجے کمرے سے نکلے تھے؟ میں نے گھڑی میں وقت نہیں دیکھا تھا، جاوید بھٹی نے جواب دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح جلدی سے جلد مجھے کھیتوں میں پہنچنا ہے۔ تم جب گھر سے نکلے تو زاہدہ ٹھیک تھی نا؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب۔ اور جب اپنے پیٹ کا بوجھ اتارنے کے بعد تم واپس آئے تو؟ میں نے زاہدہ پر دھیان نہیں دیا تھا، اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ میں واپس آیا اور چپ چاپ اپنے بستر پر سو گیا۔ پھر آج صبح میری آنکھ کھلی تھی۔ جب تم رات کو سوئے تو زاہدہ زندہ اور سلامت تھی، لیکن صبح وہ ایک خون چکا لاش میں بدل چکی تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں خود کلامی کی، پھر جاوید بھٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، جب تم رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر گئے تو داخلی دروازہ اچھے سے بند کر گئے تھے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں جب واپس آیا تو دروازہ مجھے بند ہی ملا تھا۔ میں نے تمہارے مکان کا تفصیلی معائنہ کیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ گھر میں آمد و رفت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، یعنی گھر کا داخلی دروازہ۔ کیا تمہاری ماں کو اس بات کا علم ہے کہ تم رات کے آخری پہر رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اماں کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے سپاٹ آواز میں سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے خیال میں زاہدہ کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ تھانے دار صاحب، میری تو کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے، اس لیے میں قاتل کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس کے آگے آپ کا کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد زاہدہ کے قاتل کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ انشاءاللہ، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ جاوید بھٹی، میں تمہاری امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ زاہدہ کے ساتھ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ میں نے ایک ضمنی سوال کیا۔ 6 سال یا اس سے کچھ زیادہ، اس نے جواب دیا۔ اس گھر میں مجھے بچے نظر نہیں آ رہے۔ اولاد دینا یا نہ دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے جناب، اس نے گول مول انداز میں کہا۔ جب سونے رب کی مرضی ہوگی تو میں بھی صاحب اولاد ہو جاؤں گا۔ جاوید، تمہارا آخری جملہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جوزفین سے بھی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، حالانکہ تمہاری دوسری شادی کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں۔ جی، حقیقت یہی ہے کہ قدرت ابھی تک مجھ پر مہربان نہیں ہوئی، اس نے بوجھل آواز میں جواب دیا۔ انگلینڈ میڈیکل ریسرچ کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 ملک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم نے اپنا
اور جوزفین کا چیک اپ وغیرہ تو کرایا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ ضروری لیبارٹری ٹیسٹ سب ہو چکا ہے تھانے دار صاحب، وہ معتدلی سے بولا۔ زاہدہ میں کوئی نقص تھا اور نہ ہی جوزفین میں کسی نوعیت کی کوئی کمی ہے۔ میرے ہی نصیب میں اولاد نہیں ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ… وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا تو میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا، کھل کر بتاؤ، میں کیا سمجھ لوں؟ جوزفین نے اپنے میڈیکل چیک اپ کے علاوہ میرے بھی ٹیسٹ کروائے تھے، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا۔ پھر؟ میں نے پوچھا۔ تم دونوں کی رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ جوزفین کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں تھانے دار صاحب، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بانجھ نہیں ہیں۔ اور تمہاری طرف کیا حالات ہیں؟ میری رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے۔ اولاد پیدا کرنے والے جرثوموں کا تناسب 60% یا اس سے اوپر ہونا چاہیے، جبکہ میری رپورٹ کے مطابق متحرک جرثومے 40% سے بھی نیچے ہیں۔ اس کے بعد مزید کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے جاوید بھٹی کو یقین دلایا کہ زاہدہ کا قاتل مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں واپس تھانے آ گیا۔ زاہدہ مرڈر کیس نے مجھے ذہنی طور پر الجھا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا اس کیس کی زنجیر میں کئی ایک کڑیاں موجود ہیں۔ کیس سے متعلق کئی ایک معاملات اپنی جگہ فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے، جیسا کہ جاوید بھٹی کو اس کی ماں کے انتقال کا ٹیلی گرام بھیج کر یہاں بلایا گیا تھا جبکہ وہ زندہ تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ مذکورہ ٹیلی گرام مقتولہ زاہدہ کی جانب سے بھیجا گیا تھا اور زاہدہ کو اس کی خبر تک نہیں تھی۔ جاوید نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا کوئی دشمن نہیں، لیکن زاہدہ کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور وہ بھی اس کے گھر میں گھس کر، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل کو اس گھر کے حالات اور معاملات کی پکی خبر تھی، بلکہ قاتل گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جاوید جیسے ہی رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گیا، قاتل نے اس کی سوئی ہوئی بیوی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ سوچنے کی حد تک تو یہ ٹھیک لگتا تھا، مگر منطقی طور پر ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے جائے وقوع کو چھوڑنے سے پہلے مقتولہ کی ساس غفورہ بی بی سے بھی مختصر بات چیت کی تھی، لیکن اس کی زبان سے میں کوئی اہم بات اگلوا نہیں سکا تھا۔ غفورہ کی عمر 60 سے اوپر تھی اور وہ خاصا اونچا سنتی تھی۔ اس کی بینائی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ باہر کیف غفورہ سے مغز ماری کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ خیر، مجھے کہیں نہ کہیں سے تو اپنی تفتیش کا آغاز کرنا ہی تھا، سو میں نے حوالدار امیر خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے امیر خان کو مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم کھوجی رسول بخش کو ساتھ لے کر فوراً موضع قلعہ خدا بخش روانہ ہو جاؤ۔ مقتولہ زاہدہ پروین کے کمرے کے علاوہ بھی گھر کے ایک ایک چپے کا بغور جائزہ لینا ہے، حتیٰ کہ مکان کی چھت کو بھی اچھی طرح چیک کرنا ہے۔ اسی طرح گھر کے گرد و پیش کا جائزہ اور معائنہ بھی ضروری ہے۔ جاوید، اس کی ماں غفورہ بیوی اور مقتولہ زاہدہ پروین کے علاوہ جو بھی کھرا ملے اسے ساتھ ساتھ محفوظ بھی کرتے جانا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان ہدایات کے خاتمے پر میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا تو وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، میں چنگی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں شام سے پہلے آپ کو رپورٹ پیش کر دوں گا۔ مجھے تسلی دینے کے بعد حوالدار نے کانسٹیبل فیض محمد اور کھوجی رسول بخش کو اپنے ساتھ لیا اور جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ امیر خان نے کہا تھا کہ میں بے فکر ہو جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ زاہدہ کا قتل ایسے پراسرار انداز میں ہوا تھا کہ میری بے فکری یا اطمینان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں مسلسل اس کیس کی پیچیدگی کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ سپہر شام میں ڈھل گئی، مگر میں کسی نتیجے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ غروب آفتاب کے ساتھ کانسٹیبل عابد علی ضلعی اسپتال سے واپس آ گیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی، میں نے پوچھا، وہاں کیا رہا؟ سب ٹھیک سے نمٹ گیا ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ کل دوپہر کے بعد کسی وقت مقتولہ کی لاش کو اسپتال سے تھانے پہنچا دیا جائے گا، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ساتھ ہی آئے گی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد کانسٹیبل میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔
عام طور پر میں نماز مغرب کے بعد تھانے سے نکل کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا، پھر میری واپسی اگلی صبح ہوتی تھی۔ میرا وہ کوارٹر تھانے کے عقبی حصے میں تھا۔ اس سرکاری رہائش گاہ میں صرف میں ہی رہتا تھا، لیکن جب حالات معمول کے مطابق نہ ہوں تو مجھے دیر تک تھانے میں موجود رہنا پڑتا تھا، اور ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، اور آج بالکل ویسا ہی تھا۔ حوالدار امیر خان کی واپسی سے پہلے میں اپنے کمرے کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سر دست اس کیس کے حوالے سے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تفتیش کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے مجھے 2 چیزوں کا انتظار تھا۔ نمبر 1 کھوجی رسول بخش کی ماہرانہ رائے، اور نمبر 2 پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے میں تو اچھا خاصا وقت پڑا تھا، لیکن کھوجی بابا اندھیرا ہونے کے فوراً بعد لوٹ آیا۔ حوالدار اس کے ساتھ ہی میرے پاس آ گیا۔ میں نے رسول بخش سے استفسار کیا، چاچا پچھلے 4-5 گھنٹے میں تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ ملک صاحب، میں نے حوالدار صاحب کی ہدایت کے مطابق مقتولہ کے گھر کے اندر باہر اوپر نیچے اور آس پاس کا تفصیلی جائزہ لے لیا ہے۔ پھر میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ سرکار، گھر کے دونوں کمروں میں اور چھت پر صرف 3 افراد کے پاؤں کا کھرام ملا ہے، اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ البتہ صحن میں اور مکان کے گرد و پیش میں متعدد افراد کے پاؤں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ سورج غروب ہو جانے کے باعث میں اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکا۔ کل صبح میں اس مشن کو آگے بڑھاؤں گا۔ مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مکان کے آس پاس اور گھر کے صحن میں جن لوگوں کے قدموں کے نشانات میں نے ڈھونڈے ہیں، ان میں سے کوئی آپ کے کام کا ہے۔ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجھے 1 دن کا مزید وقت چاہیے ہوگا۔ رسول بخش کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، کل کا دن بھی تمہارا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا اور پوچھا، چاچا تم نے دونوں کمروں کے اندر اور چھت پر جن 3 افراد کا کھرا پکڑا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جاوید بھٹی، اس کی ماں غفورہ بی بی اور مقتولہ زاہدہ پروین، کھوجی نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ مقتولہ کے کھرے کی شناخت کے لیے میں نے اس کی چپل اور دوسرے جوتوں سے مدد لی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، کیا ان 3 افراد کا کھرا گھر کے صحن میں بھی موجود ہے؟ رسول بخش نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تمہیں اس بات کا یقین ہے نا کہ مکان کی چھت پر ان 3 افراد کے سوا کسی چوتھے انسان کے قدموں کے نشانات موجود نہیں ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ مدھم اور غیر واضح نشانات تو کہیں کہیں دیکھے گئے ہیں، مگر میرے تجربے کے مطابق وہ ہفتہ 10 دن پہلے کا کھرا ہے، اس نے پربسوخ انداز میں بتایا۔ تازہ نشانات گھر کے مکینوں کے قدموں ہی کے ہیں۔ کھوجی رسول بخش کے بیان کی روشنی میں اس بات کا امکان دم توڑ گیا تھا کہ زاہدہ پروین کا قاتل چھت پر سے ہوتے ہوئے مکان کے اندر اترا تھا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، گھر کے بسنیکوں کے علاوہ کیا صحن میں کچھ ایسے افراد کا کھرا بھی ملا ہے جن کے قدموں کے نشانات مکان کے قرب و جوار میں بھی پائے گئے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ 4 سے 6 افراد ایسے بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں زاہدہ کے قتل کی خبر سن کر گاؤں والوں نے ادھر کا رخ کیا ہوگا، اور یہ انہی کے پاؤں کا کھرا ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ممکن تو ہے، میں نے سرسری انداز میں کھوجی سے کہا، پھر اپنے آپ کو بزبان خاموشی یہ اطلاع دی، اور انہی نشانات میں قاتل کے پاؤں کا کھرا بھی موجود ہوگا۔ میرے لائق کوئی اور خدمت؟ کھوجی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر فوراً ہی وضاحت بھی کر دی۔ میرا مطلب ہے کہ آج کی تاریخ میں چاچا، لگتا ہے کہ تمہیں گھر جانے کی بہت جلدی پڑی ہوئی ہے، میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ بہت تھک گیا ہوں سرکار، گھر جا کر آرام کروں گا، اس نے مزمحل آواز میں جواب دیا۔ تمہاری ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے رسول بخش، میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، میرے سوال کا جواب دے دو اور پھر چلے جاؤ۔ حکم کریں تھانے دار صاحب، وہ کراری آواز میں بولا، میں ابھی تک آپ ہی کے سوالوں کے جواب تو دے رہا ہوں۔ جس کمرے میں
زاہدہ پروین کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں استفسار کیا، وہاں پر تمہیں گھر کے مکینوں کے علاوہ کسی اور انسان کا کھرا بھی ملا یا نہیں؟ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اس کمرے میں مقتولہ اور اس کے خامد کے قدموں کے نشانات بہت واضح ہیں، اور اکا دکا مقام پر غفورہ بی بی کا مدھم سا کھرا بھی موجود ہے، مگر اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور میں، وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا، تو میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، اور میں کے بعد کیا چاچا؟ اور میں اس بات پر حیران بھی ہوں کہ جائے وقوع پر قاتل کے قدموں کے نشانات موجود کیوں نہیں ہیں، اس نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ زاہدہ پروین کو کسی گولی یا تیر سے ہلاک نہیں کیا گیا جو یہ سوچ لیا جائے کہ قاتل کو مقتولہ کے کمرے میں داخل ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہوگی۔ تیز دھار چھری کی مدد سے گردن کاٹ کر اس عورت کو فنا کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اس سنگین واردات کو انجام دینے کے لیے قاتل کا مقتولہ کے انتہائی نزدیک آنا ایک لازمی امر ہے۔ کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ بات کے اختتام پر رسول بخش نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے ایک اہم نکتہ اٹھایا ہے چاچا، میں اس پر ضرور غور کر لوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر سرکاری کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو کھوجی رسول بخش کے سنسنی خیز الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ میں نے کھوجی کے سامنے خود کو بے چین یا مضطرب ظاہر نہیں کیا تھا، مگر ماننا پڑے گا کہ رسول بخش کی بات میں پسند تھا۔ جائے وقوع پر قاتل کے قدموں کے نشانات کا پایا جانا عین فطری تقاضا تھا، لیکن کھوجی نے اس اہم کھرے کی نفی کر دی تھی۔ میں اس رخ پر جتنا زیادہ سوچ رہا تھا، میری ذہنی الجھن اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ قاتل نے جوتوں کے بجائے اپنے پاؤں پر پلاسٹک کی تھیلیاں چڑھا رکھی ہوں۔ بعض ہوشیار ڈنگر چور عموماً یہ ترکیب استعمال کرتے ہیں، وہ مسروقہ مویشیوں اور اپنے پاؤں پر مومی تھیلیاں چڑھا لیتے ہیں تاکہ کوئی کھوجی چوری کے جانوروں کا کھرا نہ نکال سکے۔ اسی ذہنی کشمکش کے دوران میں میرے دماغ میں ایک خطرناک سوال نے سر اٹھایا۔ اگر قاتل باہر سے نہیں آیا تو کیا گھر کے مکینوں پر شک کیا جا سکتا ہے؟ اس گھر میں 3 افراد رہتے تھے، جن میں سے ایک یعنی کہ زاہدہ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ باقی بچے 2 انسان، ایک مقتولہ کا شوہر جاوید بھٹی اور دوسری اس کی ماں غفورہ بی بی۔ جاوید کے بیان کے مطابق رات کی آخری پہر وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گیا تھا، جہاں سے لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اسے اپنی بیوی کی موت کے بارے میں اگلی صبح پتہ چلا تھا، اور جہاں تک غفورہ بی بی کی عمر اور صحت کے معاملات تھے، ان کی روشنی میں اس سے ایسی ظالمانہ کارروائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے دماغ کو قاتل کی کسی شاطرانہ چال کے حوالے سے سوچنے پر مائل کیا اور خود کو گہری نیند کے سپرد کر کے لیٹ گیا۔ 13 مارچ کی صبح کا آغاز ہلکی پھلکی بوندا باندی سے ہوا۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور یونیفارم پہن کر تھانے آ گیا۔ میں نے رات میں امیر خان کو اپنے آج کے پروگرام کے بارے میں بتا دیا تھا، لہٰذا میری آمد سے پہلے اس نے میرے لیے ایک ٹانگے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میری منزل تار گھر یعنی کہ ٹیلی گراف آفس تھی۔ آج کل تو بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ سیل فونز ہیں اور انٹرنیٹ کی برکت سے دنیا کی ہر شے انسان کی ایک کلک کے فاصلے پر ہے، مگر یہ واقعہ کم از کم 66 سال پہلے کا ہے، جب پیغامات کی ترسیل اور رابطہ پہلے کا ذریعہ ہر کسی کی رسائی میں نہیں تھا۔ گاؤں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت شہروں میں بھی ٹیلی فون کی سہولت خال ہی دکھائی دیتی تھی۔ جس گھر کے اندر فون موجود ہوتا، اس کے مکینوں کو خاندانی رئیس سمجھا جاتا تھا۔ ہلکی پھلکی بارش اب باقاعدہ بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ آج والی بارش بے موسمی تھی
और मेरा जहन ये सोचकर भी परेशान था कि खोजी का काम अधूरा ही रह जाएगा। इस बारिश ने हर खासो आम के खुरे को बगौले के से दरियाबुर्द कर दिया था। तार घर पहुंचकर मैंने वहाँ के इंचार्ज साहब से बात की। वो मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर अटेंशन हो गया। उसने बड़े एहतराम के साथ मुझे कुर्सी पेश की और मुहसिब लहजे में पूछा, सर हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं वज़ीराबाद के एक थाने का इंचार्ज हूँ। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, कत्ल के एक केस के हवाले से मुझे आपके महकमे की मदद दरकार है। उम्मीद है कि आप मुझसे भरपूर ताउन करेंगे। क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, वो मजबूत लहजे में बोला। आप मुझे खुलकर बताएं कि मामला क्या है। मैं हर मुमकिन आपकी मदद करूंगा मलिक साहब। मैंने जावेद भट्टी वाला टेलीग्राम अपनी जेब से निकालकर उसकी मेज़ पर रख दिया और कहा, इस तार में भेजने वाले का नाम जाहिदा परवीन लिखा हुआ है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या जाहिदा परवीन खुद ये तार बुक कराने के लिए यहाँ आई थी? इस टेलीग्राम पर बुकिंग की तारीख 6 मार्च दर्ज है। वो कागज़ के इस पुर्जे को देखने के बाद बोला, आप फिक्र ना करें, मैं बुकिंग क्लर्क को यहाँ बुला लेता हूँ, आप खुद उससे सवाल जवाब कर लीजिएगा। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने एक गहरी सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बताएं आपकी खातिर तवाज़ु के लिए क्या मंगवाऊँ? किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। मैं खासा तगड़ा नाश्ता करके थाने से निकला था। अरे नहीं मलिक साहब, सादा नहीं, मैं गर्मा गर्म पकोड़े और दूध पत्ती मंगवा लेता हूँ, इंचार्ज इम्तियाज़ अहमद ने अपनायत भरे अंदाज में कहा। बरसाती मौसम के पेश नज़र मैंने इम्तियाज़ अहमद की पुरखुलूस दावत को कबूल कर लिया। उसने चपरासी को अपने कमरे में बुलाकर चाय और पकोड़े का ऑर्डर देने के बाद कहा, मोहम्मद बशीर को मेरे पास भेज दो। मोहम्मद बशीर वही क्लर्क था जिसने जावेद भट्टी को जाहिदा परवीन की जानिब से मज़कूरा टेलीग्राम भेजा था। 2 मिनट के बाद मोहम्मद बशीर इंचार्ज के कमरे में मौजूद था। वहाँ एक पावर्ती पुलिस ऑफिसर को देखकर उसके चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। वो कभी मुझे और कभी इम्तियाज़ अहमद को फिक्रमंदी से देखने लगा। बशीर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्लियामेज़ लहजे में कहा। बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पेशावराना जिम्मेदारी के हवाले से चंद सवालात करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। इसकी जान में जान आई और वो मेरे सामने कुर्सी पर मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने जावेद वाला टेलीग्राम इसे थमाने के बाद अपनी आमद की गर्ज़ व गायत बयान कर दी। इसने तार को देखा और चौंक उठा। इस दौरान मैं मुसलसल इसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रहा था। इसकी आंखों में शनासाई की चमक नमूदार हुई तो मैंने इस्तफसार किया, क्या हुआ मोहम्मद बशीर? ये बंदा 1 हफ्ते पहले यहाँ आया था, इसने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में जवाब दिया। ये टेलीग्राम मैंने ही इंग्लैंड के एक एड्रेस पर भेजा था। क्या इसके साथ कोई औरत भी थी? मैंने पूछा। जी थानेदार साहब, वह इस बात में सर हिलाते हुए बोला। मैंने बड़ी तफसील से मकतूला जाहिदा परवीन का मुआयना किया था, लिहाजा इसकी शक्ल सूरत, जिसामत और कद काठ मेरे हाफ़ज़े में महफूज थे। मैंने सवाल किया, बशीर, वो औरत देखने में कैसी लगती थी? मैं इस औरत का चेहरा तो नहीं देख पाया था, इसने बताया, क्योंकि वो टोपी वाला बड़े घेर का शटलकॉक बुर्का पहने हुए थी। ओह अच्छा, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। मर्द का हुलिया और वज़ाकता तो तुम्हें याद होगी। आहो जी, इसने सर को अस्बाती जुम्बिश देने के बाद बताया। वो एक दुबला पतला और दराज कामा शख्स था। इसकी रंगत गंदुमी और सर के बाल घुंघरियाले थे। सबसे ख़ास बात ये कि इसकी दाएं आंख के नीचे कट का एक पुराना निशान था। इस लम्ढेंग ने अपना नाम क्या बताया था? मकसूद, बशीर ने जवाब दिया। इसने मुझे बताया कि बुर्कापोश औरत इसकी बहन जाहिदा परवीन है। वो टेलीग्राम इसी औरत की तरफ से जाएगा। जाहिदा की सास यानी इंग्लैंड में रहने वाली जावेद भट्टी की वालिदा का इंतकाल हो गया है और ये हंगामी टेलीग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर मकसूद दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए
تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ میں نے محمد بشیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے مثبت جواب دیا، جی ہاں، بالکل پہچان لوں گا۔ محمد بشیر، تمہیں میرے ساتھ ہیڈ کوارٹر جانا ہوگا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے حتمی انداز میں کہا۔ کیوں؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں کر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ بشیر، ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بخش انداز میں کہا۔ دراصل میں پولیس ہیڈ کوارٹر میں موجود سرکاری آرٹسٹ سے مقصود کا خاکہ بنوانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں تم سے زیادہ مددگار اور کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد میں نے بشیر کو گزشتہ روز قلعہ خدا بخش میں پیش آنے والے اندھوناک واقعے کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ بشیر، کل اتوار ہے اور ہفتے وار چھٹی کا دن ہے، اس کے انچارج امتیاز احمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ملک صاحب کے ساتھ چلے جاؤ، یہاں کے معاملات میں اچھے سے سنبھال لوں گا۔ جب تم فارغ ہو جاؤ تو ہیڈ کوارٹر سے سیدھا اپنے گھر چلے جانا۔ امتیاز احمد کی بات محمد بشیر کی سمجھ میں آ گئی، وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے انچارج صاحب کا شکریہ ادا کیا اور تار گھر سے باہر نکل آیا۔ اس شکریہ کے اندر انچارج کے بے لوث تعاون اور گرما گرم پکوڑوں اور دودھ پتی کے معاملات بھی شامل تھے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر ٹیلی گراف آفس کے قریب ہی واقع تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں بشیر کی رہنمائی میں نے سرکاری آرٹسٹ سے مقصود کا اسکیچ تیار کرا لیا اور بشیر سے پوچھا، کیا تم اس خاکے سے مطمئن ہو؟ جی، پوری طرح مطمئن ہوں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ کے آرٹسٹ نے تو کمال کر دیا ہے تھانے دار صاحب، یہ ہو مقصود ہی کا خاکہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اب تم میری طرف سے فارغ ہو، جب میں مقصود کو ڈھونڈوں گا تو اس کی شناخت کے لیے تمہیں ضرور بلاؤں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ بشیر کے جانے کے بعد میں نے ایک فوٹوگرافر کا رخ کیا اور مقصود والے اسکیچ کے 8-10 پرنٹس بنوا لیے۔ اب میں مقصود کی تلاش کے حوالے سے ضروری لوازمات سے لیس ہو چکا تھا۔ شہر سے اپنے تھانے کی طرف آتے ہوئے میں مستقل مقصود کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ مقصود نام کے اس قداور بندے کے ساتھ شٹل کاک برقعے کے اندر کسی بھی قیمت پر زاہدہ پروین نہیں تھی۔ زاہدہ نے ایسے کسی ٹیلی گرام سے صاف انکار کر دیا تھا اور جاوید بھٹی کے بیان کے مطابق اس کا کوئی سالہ نہیں تھا۔ اس سے یہ تو صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ مقصود نے غفورہ بی بی کی فرضی موت کی آڑ میں جاوید بھٹی کو انگلینڈ سے پاکستان آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا تھا کہ مقصود نے یہ گہری سازش کس مقصد کے حصول کی خاطر کی تھی۔ میں اس کیس کے مختلف زاویوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سپہر کے بعد اپنے تھانے پہنچ گیا۔ مغرب سے پہلے اسپتال سے زاہدہ پروین کی لاش آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی اور اس رپورٹ نے میرے دماغ میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق زاہدہ پروین کو رات کے آخری پہر 2 اور 4 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مجھے اس کمرے میں جو خون آلود چھری ملی تھی، آلۂ قتل کے حوالے سے اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس چھری پر زیادہ ہی کا خون لگا ہوا تھا۔ رپورٹ کی سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ موت کے وقت زیادہ 1.5 سے 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ جاوید بھٹی 4 ماہ پہلے ماہ دسمبر میں گاؤں آیا تھا اور مزے کی بات یہ کہ لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق وہ باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے خود مجھے اپنے سیب کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ اگر جاوید کے بیان کو غلط بھی سمجھ لیا جائے تو اس صورت میں مقتولہ کا 1.5 سے 2 ماہ کا حاملہ ہونا کسی خانے میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ اسپتال کی میڈیکل رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خطرناک سوال نے سر اٹھایا، کیا جاوید نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی؟ یہ سوال اپنے اندر بہت سی حیرتیں اور الجھنیں سمیٹے ہوئے تھا۔ میں نے 3-4 بار اس رپورٹ کو گہری توجہ سے پڑھا، مگر ہر مرتبہ نتیجہ ایک جیسا ہی رہا۔ میں نے قلعہ خدا بخش کی طرف ایک بندے کو روانہ کیا اور جاوید بھٹی کو تھانے بلوا لیا۔ میں نے زاہدہ پروین کی لاش کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جاوید،
تم اپنی بیوی کی تدفین کے بعد کل کسی وقت میرے پاس آنا، میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اسے مقصود کے اسکیچ کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اداس لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے زاہدہ کے قاتل کا پتہ لگا لیا ہے؟ میں نے گول مول جواب دیا، میں قاتل کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ آپ اس شیطان کو چھوڑنا نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ خاصا جذباتی ہو گیا۔ میں اس شخص کو عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں جس نے میری زاہدہ کی جان لی ہے۔ جاوید، تم فکر نہ کرو، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، میں زاہدہ کے قاتل کو کسی بھی قیمت پر بخشوں گا نہیں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنی بیوی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کے حوالے سے جو چونکا دینے والا انکشاف کیا گیا تھا، میں نے دانستہ جاوید سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں اس موضوع پر تسلی سے بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے آئندہ روز اسے تھانے میں آ کر ملنے کو کہا تھا۔ جاوید کے جانے کے بعد میں نے حوالدار امیر خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اسے اپنی دن بھر کی کارگزاری سے آگاہ کیا، پھر مقصود کے اسکیچ کی 4-5 کاپیاں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ بندہ مجھے اپنے تھانے کی حوالات میں چاہیے امیر خان۔ حوالدار نے اس اسکیچ کو بغور دیکھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، یہ کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس نے جاوید بھٹی کو اس کی ماں کے انتقال کا تار بھیج کر یہاں بلایا ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ خود کو جاوید کا سالہ اور مقتولہ زاہدہ کا بھائی کہتا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، امیر خان نے تاسفانہ انداز میں کہا۔ اگر یہ بندہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا تو زاہدہ کے قاتل تک رسائی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق مقتولہ کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یہی نکتہ میرے ذہن میں بھی ہے امیر خان، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس شخص کا مبینہ نام مقصود ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لے کر ایک ٹیلی گرام کے ذریعے جاوید کو یہاں بلایا ہے، تو اس گھناؤنی سازش کے پیچھے یقیناً اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس مقصد تک پہنچ جائیں تو زاہدہ کا قاتل خود بخود ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، حوالدار تائیدی انداز میں بولا۔ غفوراں، جاوید اور زاہدہ کا تعلق قلعہ خدا بخش سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصود بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ میں صبح اس کی تلاش کا کام شروع کراتا ہوں۔ قلعہ خدا بخش کی آبادی 900 سے 1000 افراد کے درمیان ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہاں مقصود کو ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر زخم کے نشان کی وجہ سے وہ جلدی پکڑ میں آ جائے گا۔ آپ نے جاوید کو کل تھانے بلایا ہے؟ حوالدار نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا اس سے بھی مقصود کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے کا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ہاں، ایک مقصد یہ بھی ہے، میں نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اگر مقصود قلعہ خدا بخش ہی کا رہنے والا ہے تو جاوید اسے ضرور جانتا ہوگا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر کہا، میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پر بھی جاوید بھٹی سے چند اہم باتیں کرنا ہے۔ اس نے مجھے جو بیان دیا ہے یہ رپورٹ اس سے لگا نہیں کھاتی، چونکہ رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے یا تو جاوید نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے اور یا پھر یہ معاملہ مقتولہ کے کردار پر انگلی اٹھاتا نظر آتا ہے۔ حوالدار نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ کا اشارہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے کس حصے کی جانب ہے؟ میں نے امیر خان کو جاوید کے ناکارہ ہونے کی خبر سنائی اور پھر زاہدہ کے حملہ ہونے تک کی کہانی سنا دی۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اتوار 14 مارچ کی دوپہر جاوید بھٹی مجھ سے ملنے تھانے آ گیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں اس حساس موضوع پر جاوید سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس حوالے سے میں نے اپنے تھانے کے عملے کو خاص طور پر ہدایت کر دی تھی کہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے معتدل انداز میں سے پوچھا، جاوید، تمہاری رات کیسی گزری؟ میرے اس سوال کے کئی پہلو تھے۔ اس نے جواب دیا،
थानेदार साहब, मैंने पूरी रात जागते हुए गुजार दी। मैं आंख बंद करता था तो तस्वुर में शाहिदा का चेहरा रोशन हो जाता था। वो मुझसे सवाल करती थी कि उसका कातिल अभी तक आज़ाद क्यों घूम रहा है, और मैं खड़बड़ाकर आंखें खोल देता था। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने एक बोझल सांस खारिज की और फिर दिल गिरफ्तार लहजे में बोला, थानेदार साहब, शाहिदा का कोई कसूर नहीं था। मैंने जोसफेन से दूसरी शादी औलाद के हुसूल के लिए की थी। उस वक्त तक मुझे ये पता नहीं था कि खराबी मेरे अंदर है। अगर मैं 10 बार भी शादी कर लूँ तो कोई औरत मेरे बच्चों की माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक सूखा हुआ बेफेस पेड़ हूँ। बात के इख्तिताम पर वो खासा जज्बाती हो गया था और उसकी आवाज़ भी भर्रा गई थी। इसके खामोश होने पर मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जावेद, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें थाने क्यों बुलाया है? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, शायद आप मुझे शाहिदा के कातिल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। शाहिदा मनोमिट्टी ओढ़कर सो चुकी है जावेद, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर सपाट आवाज़ में कहा। हम इसके बारे में महीनों और सालों भी बात करते रहें, इससे वो जिंदा नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता इसके कातिल को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। थानेदार साहब, मैं भी तो यही चाहता हूँ, वो जोर देकर बोला। शाहिदा वापस नहीं आ सकती, मगर इसके कातिल को भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसे इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। इसी मकसद को हासिल करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मैं आपसे ताउन कर तो रहा हूँ थानेदार साहब। इसने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा। क्या आपको मेरे खुलूस पर कोई शक है? बात शक या एतमाद करने की नहीं है जावेद, मैंने बाशिकाफ अल्फाज में कहा। अगर इस केस को हल करना है तो मुझे तुमसे और ज़्यादा ताउन चाहिए होगा। बताएं, मैं क्या करूं? वो सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आप मुझसे और क्या चाहते हैं थानेदार साहब? तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मुझे तुम्हारी ज़ात के हवाले से बात करना होगी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे रिपोर्ट खासी मखदूश है। इंग्लैंड के डॉक्टरों ने तुम्हें बताया कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, बस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, और हकीकत भी यही है। क्या तुम इंग्लिश पढ़ना जानते हो? मैंने कहा, मेरा मतलब है कि क्या तुमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट खुद पढ़ी थी? मैं पिछले 5 साल से यूके में मुकीम हूँ थानेदार साहब, इसने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया। मैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना अच्छे से जानता हूँ। मैंने वो रिपोर्ट देखी थी जिसके मुताबिक मेरे सेहतमंद मुतहर्रिक जरसूमे 40% से भी बहुत नीचे थे, यानी मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। जावेद, एक मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास भी है जो ये बताती है कि तुम बाप बनने वाले थे, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। लेकिन इस 7 घड़ी से पहले ही सब कुछ बर्बाद हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो उलझन भरे लहजे में बोला। आप किस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं? लो खुद देख लो, मैंने अपनी मेज़ की दराज में से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकालकर इसकी जानिब बढ़ाते हुए मायना खेज अंदाज में कहा। तुम इंग्लिश पढ़ना और समझना जानते हो? जावेद भट्टी ने मज़कूरा रिपोर्ट पर निगाह डाली तो बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं पूछे बिना न रह सका। इस रिपोर्ट के मुताबिक जाहिदा 1.5 से 2 माह के हमल से थी। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला, अव्वल तो मैं बाप बनने के काबिल ही नहीं हूँ, और दूसरे में तो 4 माह पहले पाकिस्तान आया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि जाहिदा मुझसे बेवफाई कर रही थी। इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के किरदार पर कीचड़ उछालना ठीक नहीं है जावेद भट्टी, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। जाहिदा अच्छी थी या बुरी, इस पर बात करना बेमायनी है। हमें जाहिदा के कातिल पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी थानेदार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो दायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। अगर तुम वाकई मुझसे ताउन करने के लिए तैयार हो तो फिर ये काम बहुत आसान हो जाएगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और पूछा, क्या तुम मकसूद नामी किसी बंदे को जानते हो? मकसूद? वो अजीब से लहजे में बोला।
یہ کون ہے جناب؟ مقصود کا دعویٰ ہے کہ وہ مقتولہ زاہدہ پروین کا بڑا بھائی ہے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کا دعویٰ ایک دم غلط ہے تھانے دار صاحب، جاوید نے زور دے کر کہا۔ زاہدہ کا تو کوئی بھائی تھا ہی نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یہ مقصود آپ کو ملا کہاں تھا تھانے دار صاحب؟ وہ دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ تار گھر میں نے سادہ انداز میں جواب دیا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ تم نے مجھے جو ٹیلی گرام دیا تھا، میں اس کی انکوائری کے لیے کل تار گھر گیا تھا، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ بس وہیں پر مقصود سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ میں تو کسی مقصود کو نہیں جانتا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں اس بندے نے آپ سے ایسی باتیں کیوں کی ہیں۔ میں نے گزشتہ روز پولیس ہیڈ کوارٹر میں محمد بشیر کی مدد سے مقصود کا جو اسکیچ بنوایا تھا، اس کی ایک کاپی جاوید بھٹی کے سامنے رکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، یہ دیکھو، مقصود نے مجھے اپنی تصویر بھی دی ہے۔ یہ تو قدیر ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کون قدیر؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ یہ ہمارے گاؤں کا ایک وسنیک ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھانے دار صاحب، لیکن میں اس بندے کے حوالے سے بہت کچھ جانتا ہوں جاوید بھٹی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، حالانکہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ اس نے، میرا مطلب ہے قدیر نے مجھ سے کوئی دشمنی کی ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ قدیر تو اسے تم کہہ رہے ہو نا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرے لیے تو یہ مقصود ہے۔ آپ کی بات رکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ مقصود ہی ہے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اب یہ بتائیں، یہ کس حوالے سے میرا دشمن ہے؟ 6 مارچ ہفتے کے دن مقصود نامی یہ بندہ ایک برقع پوش عورت کے ساتھ ٹیلی گراف آفس پہنچا تھا، میں نے جاوید بھٹی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وضاحتی انداز میں بتایا۔ اس نے مذکورہ برقع پوش عورت کو اپنی چھوٹی بہن زاہدہ پروین بتایا اور تمہارے نام ایک تار بھجوا دیا جس میں تمہاری والدہ کے انتقال کی اطلاع دی گئی تھی۔ اسی بنا پر میں نے اسے تمہارا دشمن کہا ہے۔ مگر قدیر ایسی گھٹیا حرکت کیوں کرے گا؟ وہ تو قدیر نہیں، مقصود، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ وہ قدیر ہے، یہ مقصود، جاوید نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ مجھ سے دشمنی کیوں کرے گا؟ آج شام تک اس دشمنی کی وجہ بھی سامنے آ جائے گی جاوید بھٹی، میں نے زمائنی انداز میں کہا۔ میں زاہدہ پروین کے قاتل کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، کل میں تمہیں کوئی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے جنہیں میں واضح معنی نہ دے سکا۔ وہ چند لمحات تک خالی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ میں جو کہوں گا وہ کرو گے؟ ہاں کروں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تم اپنے گاؤں کا رخ کرنے کے بجائے شہر چلے جاؤ۔ میں سمجھا نہیں جناب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے شہر جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں ایک لفافہ دوں گا، میں نے کہا۔ تم نے وہ لفافہ شہر میں ایک بندے تک پہنچانا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اندھیرا ہونے سے پہلے تم واپس لوٹ آؤ گے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ میں نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ڈیوٹی کرنے والے ایک بندے کے نام ایک روکا لکھ کر اسے لفافے میں بند کیا اور جاوید کی جانب بڑھاتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، اب تم روانہ ہو جاؤ۔ اس نے مجھے سلام کیا اور چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ دراصل وہ رکا ایک بہانہ تھا جاوید کو 4-5 گھنٹے گاؤں سے دور رکھنے کا۔ حوالدار امیر خان نے اپنی مہم کا آغاز قلعہ خدا بخش سے کیا تھا۔ وہ مقصود نامی ایک شخص کی تلاش میں وہاں گیا تھا۔ جاوید نے اسکیچ دے کر مقصود کو قدیر کے نام سے شناخت کر لیا تھا۔ وہ شرپسند انسان قدیر تھا یا مقصود؟ ایک بات تو طے تھی کہ امیر خان کسی بھی وقت اسے گرفتار کر کے یہاں لانے والا تھا، اور میں چاہتا تھا یہ ساری کارروائی جاوید کی غیر موجودگی میں ہو۔ زاہدہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد میں اس کیس میں ایک ڈرامائی موڑ پر آ گیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں کامیابی کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہوں۔
मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक जावेद भट्टी के जाने के 1 घंटे बाद हवलदार आमिर खान थाने में मौजूद था और वो किला खुदाबख्श से खाली हाथ नहीं लौटा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। मोहम्मद बशीर ने बड़ी मेहनत और खुलूस के साथ सरकारी आर्टिस्ट की मदद की थी, जिसके नतीजे में आर्टिस्ट ने एक ऐसा स्केच तैयार किया था जिसे देखते ही जावेद ने इसे कदीर की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। हवलदार को भी अपने मिशन में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। इस स्केच में मौजूद शख्स को किला खुदाबख्श के वसनीक कदीर के नाम से जानते थे, इसीलिए स्केच पर निगाह पड़ते ही जावेद भट्टी के मुंह से बेसाख्ता निकला था, ये तो कदीर है। वही कदीर इस वक्त मेरे थाने की हवालात में बंद था। जब कोई मुजरिम पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो इसकी ज़बान खुलवाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। कदीर कोई आदि मुजरिम तो था नहीं, लिहाजा वो हवलदार के तफ्तीशी हरबों को चंद मिनट से ज़्यादा झेल ना सका और उसने सब कुछ सच सच बताने का ऐलान कर दिया। इस वक्त कदीर सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया, जावेद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने इसके साथ ऐसा भयानक मजाक क्यों किया? इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थानेदार साहब, इसने नदामत आमेज लहजे के बजाय बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। मैं जावेद का सच्चा दोस्त हूँ। मैंने वो सब जावेद की दोस्ती में इसी के कहने पर किया था। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जावेद ने तुम्हें गफूरा के इंतकाल का टेलीग्राम भेजने को कहा था? मैंने सख्त लहजे में पूछा। नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, इसने मुझे गफूरा की बीमारी की इतला देने के लिए कहा था, मगर मैंने इसे गफूरा की मौत में बदल दिया ताकि जोसेफिन इसे पाकिस्तान आने से रोक ना सके। ओह, तो ये बात है। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए मायना खेज अंदाज में कहा, तो तुम जानते हो कि जावेद ने इंग्लैंड में किसी मैम से दूसरी शादी कर रखी है? जी हाँ, इसने इस बात में जवाब दिया। जावेद मेरा दोस्त है, वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता। जावेद 4 माह पहले ही यहाँ से होकर गया था। मैंने कहा, इसे हंगामी बुनियादों पर दोबारा आने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? कदीर ने फौरी तौर पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मुतज़ब्ज़ब नज़र से कभी मुझे और कभी हवलदार को देखने लगा। मैंने तहकमाना अंदाज में हवलदार से कहा, आमिर खान, लगता है कि तुमने सरकारी मेहमान की ठीक तरह खातिरदारी नहीं की। इसे यहाँ से ले जाओ और खूब अच्छी तरह खिला पिला कर वापस लाओ। कब्र इसके कि हवलदार इस पर झपटता, वो जल्दी से बोला, मैं बताता हूँ थानेदार साहब। आइंदा 15 मिनट में कदीर ने मुझे जो कहानी सुनाई उसके खुलासे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्दीक हो जाती थी। लगभग 1 साल पहले जाहिदा ने गांव के एक वसनीक से मेल मिलाप शुरू कर दिया था। इस नौजवान का नाम वहाब अली था। जावेद को वहाब अली पर शक तो था, मगर इसके पास जाहिदा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसने अपने दोस्त कदीर को जाहिदा और वहाब की निगरानी करने के लिए कहा। थोड़े ही अरसे में कदीर को इस मिशन में खातिर खा कामयाबी हासिल हुई। इसने शहर जाकर फ़ोन के ज़रिए जावेद को सूरत हाल से आगाह कर दिया। जावेद ने कदीर से कहा कि वो गफूरा की बीमारी के हवाले से इसे टेलीग्राम कर दें। यहाँ पर कदीर ने अपना दिमाग चलाया और बीमारी के बजाय मौत का तार भेज दिया। अगर मैं तुम्हारी सुनाई हुई कहानी को सच भी मान लूँ तो फिर जाहिदा के कत्ल को किस खाते में डाला जाएगा? कदीर के खामोश होने पर मैंने सवाल किया, क्या तुम मुझे जाहिदा के कातिल के बारे में कुछ बता सकते हो? अगर मुझे मालूम होता तो ज़रूर बता देता थानेदार साहब, वो मिन्नत रेज़ लहजे में बोला। जाहिदा की मौत का सबब मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक तुम्हारी समझ काम करना शुरू नहीं करती तुम सरकारी मेहमान की हैसियत से मेरे थाने में रहोगे। मैंने बेरहमी से कहा, जल्दी तुम्हारा दोस्त भी यहाँ आने वाला है। वो सहमी हुई नज़र से आमिर खान को देखने लगा। मैंने इसी रात जावेद भट्टी को भी गिरफ्तार कर लिया। अपने दोस्त कदीर को पुलिस कस्टडी में देखकर इसके होश उड़ गए। मैंने सफ़ाक लहजे में कहा, अगर तुमने शराफत से ज़बान न खोली तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डालूँगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। वक़ुआ की रात जाहिदा के साथ क्या हुआ था? मैं सच सुनना चाहता हूँ। जावेद भट्टी पाए रफ्तन न जाए मानतन ऐसी सूरत हाल का शिकार हो चुका था।
میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ قدیر نے ان کے ہر راز سے پردہ اٹھا دیا ہے، لہٰذا جھوٹ بولنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تھانے دار صاحب، جب وقوع کی رات زاہدہ نے بتایا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے تو مجھے اپنی سوچ پر اختیار نہ رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ زاہدہ کی بے وفائی کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ میں دوبارہ اس لیے یہاں آیا تھا کہ اسے اپنی زندگی سے نکال دوں، لیکن جب اس نے مجھے باپ بننے کی نوید سنائی تو میرا دماغ خراب ہو گیا اور انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے اس بدکردار عورت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جاوید بھٹی کے اقبال جرم نے اس کیس کو اختتامی موڑ دے دیا تھا۔ انسان کو دوسروں کی غلطیاں بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ اگر دیانتداری سے سوچا جائے تو جاوید بھٹی نے بھی خفیہ طور پر جوزفین سے شادی کر کے زاہدہ سے بے وفائی کی تھی۔ بہرکیف میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دور رہ کر زندگی گزارنا بسا اوقات ایسے ہی شرمناک واقعات کو جنم دیتا ہے۔